हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारे बच्चों, हमने उस दिन पढ़ा था स्विस फैमिली रॉबिन्सन का चैप्टर नंबर 2, क्लास 6 का हम पढ़ रहे हैं नॉवल। तो आज हम इसका 3rd चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको रीडिंग करवाती हूँ और साथ उसकी ट्रांसलेशन भी हम इंशाल्लाह करेंगे। जी तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। द फैमिली वॉज नाउ सेफली अश्योर। इसमें हमें बता रहे हैं तीसरे चैप्टर में कि जो फैमिली थी वो अपने महफूज तरीके से साहिल पर पहुंच गई। अश्योर का मतलब कहते हैं कि शोर कहते हैं साहिल पे, और अश्योर भी साहिल को ही कहते हैं। सेफली कहते हैं बहुत हिफाजत से, महफूज तरीके से। एंड दे ऑल फेल्ट रिलीव टू बी ऑन लैंड आफ्टर सो मैनी वीक्स एट सी। एंड दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, रिलीव्ड बहुत सुकून, आराम, टू बी ऑन लैंड कि वो ज़मीन पे पहुंच गए हैं, आफ्टर सो मैनी वीक्स एट सी, किसके बाद कि बहुत से हफ्ते उन्होंने समंदर में गुजारे थे, जिस वजह से वो बहुत थके हुए थे, बहुत परेशान थे। तो ज़मीन पे आने के बाद उन्होंने अपने आप को बहुत महफूज, बहुत ही आराम महसूस किया, बहुत सुकून उनको मिला। Once they found a river with fresh water nearby. अच्छा, उसके बाद उनको क्या नजर आया? वहां पे एक ताज़ा दरिया, ठीक है, जिसमें ताज़ा पानी था, अपने पास ही उनको मिला। They decided that this would be the most convenient place to pitch a tent. तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी में पानी एक बहुत बड़ी नेमत है। पानी के बगैर ना हम खाना पका सकते हैं, ना हम न हाथ मुंह धो सकते हैं, ना वुज़ू कर सकते हैं, ना कोई और दीगर ज़िंदगी के काम कर सकते हैं। तो पानी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत मेजर और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर पानी नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं होगी। तो इसलिए बच्चों, इन्होंने समंदर जब देखा और वहाँ पे देखा कि इन्होंने ताज़ा पानी है समंदर में, तो इन्होंने ये सोचा कि हम इसके पास ही अपना टेंट लगाएंगे। पिच अ टेंट कहते हैं कि जिस तरह पिच होती है जिस पे क्रिकेट खेलते हैं, वो एक मैदान सा होता है, एक सख्त सी जगह होती है। तो टेंट भी ऐसी जगह पे ही लगाते हैं कि पहले आप एक ज़मीन तैयार करते हैं, उसको सख्त करते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेलने के लिए पिच बनाते हैं। इसी तरह टेंट लगाने के लिए भी पिच बनाई जाती है, ताकि वो अपनी जगह से उखड़े ना और उसके ऊपर आराम से रह सके बाद में। आगे पढ़ते हैं। लेट्स डू दिस क्विकली बिफोर इट गेट्स डार्क, सेड द पास्टर। तो पास्टर ने कहा कि चलो जल्दी से कर लेते हैं अपना काम, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। तो इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा है कि बच्चों, वो फैमिली जो है वो बहुत महफूज तरीके से साहिल पर पहुंच चुकी थी और अपने आप को बहुत आराम और सुकून उनको महसूस हो रहा था, क्योंकि काफ़ी थके हुए थे, बहुत अरसे से वो सफ़र करे थे, 3-4 हफ्ते से समंदर में थे, तो बहुत थक चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि हम ज़मीन पे चलते हैं, और उन्होंने शुक्र अदा किया इस बात से कि वो ज़मीन पे पहुंच गए हैं, बहुत ही आराम से अब उनको सुकून से रह सकेंगे। फिर उन्होंने समंदर के किनारे अपना टेंट जो है वो गाड़ दिया, और पास्टर ने कहा कि हमें ये काम जल्दी कर लेना चाहिए, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। हाँ जी, तो अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। दे यूज सेल क्लॉथ फ्रॉम द शिप फॉर द टेंट एंड फिशिंग हुक्स टू फासन द एंट्रेंस। उन्होंने टेंट किस चीज से जोड़ा? सेल क्लॉथ कहते हैं किसी भी कश्ती के ऊपर एक कपड़ा होता है जिसको हवा को रोकने के लिए बहुत मदद मिलती है, और कश्ती चलाने में भी बहुत मदद मिलती है। वो एक टाट का कपड़ा होता है, जैसे टाट होती है ना, इसी तरह का एक कपड़ा होता है सेल क्लॉथ। उन्होंने उसको इस्तेमाल किया टेंट बनाने के लिए, और फिशिंग हुक्स जिससे मछलियां पकड़ते हैं, उनसे उन्होंने मदद ली ताकि वो एक दरवाजा सा बना सकें। एंट्रेंस कहते हैं दरवाजे को। दे यूज सेल क्लॉथ, उन्होंने उस कपड़े को यूज किया फ्रॉम द शिप, कश्ती से उतार के, फॉर द टेंट, और उसका टेंट बना लिया। एंड फिशिंग हुक्स, और फिशिंग हुक्स से उन्होंने क्या बनाया? टू फासन, उसको बांधा, द एंट्रेंस, एक दरवाजा सा बना के उन्होंने फिशिंग हुक्स से बांध दिया उस टेंट को। आवर फर्स्ट होम ऑन दिस न्यू लैंड, सेड एलिजबेथ। उनकी माँ एलिजबेथ ने कहा कि ये हमारा पहला घर है इस जमीन पर। एज द बॉयज कलेक्टेड ड्राइड ग्रास टू मेक बेड्स विद, और लड़कों ने क्या किया कि उन्होंने सोने के लिए बेड बनाए, और वो किस चीज से बनाए? सूखे घास से, क्योंकि साथ ही जंगल था, उन्होंने जंगल से जो है वो घास ले आए होंगे, और उन्होंने सोने की तैयारी भी, अपने सोने के लिए जगह भी तैयार कर ली। क्लोजर टू द रिवर,
سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے سوری. دے کریٹڈ اے رف کچن، انہوں نے ایک رف سا کچن بنا لیا. دا پاسٹر میڈس اے فائر یوزنگ میچز ہی ہیڈ براٹ فرام دا شپ، اور پاسٹر نے آگ لگائی تاکہ وہ کھانا وغیرہ پکا سکیں، اور وہ ماچس کی ڈبی جو تھا وہ شپ سے لے آیا تھا. سو دا الزبتھ کوڈ بوائل سم سوپ، تو الزبتھ کیا کرتی، کچھ سوپ بوائل کر لیتی کھانے کے لیے. ظاہر ہے جب آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں سب سے پہلا آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا وہاں رہنے کا کچھ بندوبست کر لیں، کچھ ٹینٹ بنا لیں، اس کے بعد آپ سونے کا بندوبست کرا لیں. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہاں پہ کھانا کیسے بنائیں گے اور کھانا کیسے کھائیں گے. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا سوپ بنا لیتے ہیں. واٹس دیٹ، یہ کیا ہے؟ اٹ لک لائک سوپ اور گلو. نوٹس ینگ فرینڈس، تو جو چھوٹا والا فرینڈس تھا اس نے یہ کچھ چیز نوٹ کی اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو لگ رہا ہے کوئی صابن ہے یا کوئی گلو ہے. Pointing to some bars his mother was taking out of her bag. اس کی ماں جو ہے کچھ اپنے بیگ سے، بار کہتے ہیں ایسے جیومیٹری جیسے آپ کی ہوتی ہے اس طرح کے لمبے لمبے بارز، مطلب اس نے بیگ سے نکالے. تو فرانس نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی صابن لگ رہا ہے یا گلو لگ رہی ہے. دس لکس لائک گلو، یہ تو گلو لگ رہی ہے، بٹ اٹ از ایکسیلنٹ میٹ، لیکن یہ زبردست قسم کا گوشت ہے. ایکسپلین الزبتھ. تو بچوں آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سمندر پہ لوگ سفر کرنے جاتے ہیں تو کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، تو شپ پہ ہم کھانا بھی نہیں پکا سکتے اور کوئی کھانا ساتھ بھی نہیں لے کے جا سکتی کیونکہ وہ تو خراب ہو جائے گا. اس لیے سمندر میں سفر کرنے کے لیے یا تو ہمارے پاس ٹن کا کھانا ہونا چاہیے یا ڈرائی بالکل ہونا چاہیے میٹ، یا پہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اس طرح کا کھانا جو یہ بتا رہے ہیں کہ بارز ہوتی ہیں، کھانے کی بارز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیلی کی طرح ہوتی ہیں اور یہ بالکل خراب نہیں ہوتی. ان میں جو ہے پریزرویٹوز ڈالے ہوتے ہیں اور یہ ایک طرح سے ان کے اندر جیلیٹن ڈالا ہوتا ہے تاکہ جو بھی چیز ان کے اندر ہے وہ خراب نہ ہو اور اسی طرح اس کو سفر پہ لے کے جا سکتے ہیں. تو اس کی ماں نے بھی اس کو یہ سمجھایا کہ اٹ ہیز بین کوکڈ اینڈ ٹرن ٹو جیلی، کہ ہم نے اس کو پکایا ہے اور اس کو جیلی نما بنا دیا ہے. اٹ از میڈ دس وے سو دیٹ اٹ کین بی ایزیلی کیریڈ آن لانگ وائجز. تو یہی بات اس کی ماں نے بتائی ہے کہ یہ اس لیے بنایا جاتا ہے بیٹا تاکہ یہ لمبے سفر پہ کام آئے اور ہم اس کو آرام سے کھا سکیں. اٹ از ڈیلیشیس، یہ بہت ٹیسٹی ہے، مزے کا ہے. ونس وی یوز اٹ ان آور سوپس، تو ہم یہ والا کھانا اپنے سوپس میں استعمال کریں گے، یہ بہت مزیدار ہوتا ہے. Jack went to the sea to look for shellfish that could also be served for dinner. جیک نے کیا کہا کہ جیک نے یہ سوچا کہ وہ سمندر پہ جائے گا اور وہاں سے کچھ شیل فش لے کے آئے گا تاکہ وہ بھی رات کے کھانے میں کھائے جا سکیں. It was not long before they heard a scream coming from the sea. اور کچھ دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک چیخ سنی جو کہ سمندر کی طرف سے آ رہی تھی آواز. The pastor rushed to see what was happening. پاسٹر جو تھا وہ دوڑا گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے. Only to find Jack up to his knees in the water with a lobster clasping his legs. تو اس نے یہ دیکھا کہ جیک جو تھا وہ اپنے گھٹنوں تک پانی میں تھا اور ایک لابسٹر، یہ دیکھیں آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کیکڑا جو تھا وہ اس کے پاؤں کے ساتھ چپکا ہوا تھا، جس وجہ سے اس نے چیخ ماری اور پاسٹر بھاگا بھاگا دیکھنے گیا کہ کیا ہوا ہے. کلاسپنگ ہز لیگس، جو کہ اس کی ٹانگوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور اس نے اپنے کلیپس کیا ہوا تھا، مطلب کہ اس کے جو آگے ہوتے ہیں دو جوز ٹائپ ہوتے ہیں لابسٹر کے، وہ اس نے اس کی ٹانگ کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے. سو یو ہیو فاؤنڈ اس فوڈ. جیک لافڈ دا پاسٹر. تو پاسٹر ہنسا اور اس نے کہا کہ اچھا تو تم ہمارے لیے کھانا لے کے آئے ہو، کھانا ڈھونڈ کے لائے ہو، ٹھیک ہے. دا بوائے فارگیٹ ہز پین. تو لڑکا اپنا درد بھول گیا. کون سا لڑکا؟ جیک. کین آئی ٹیک دا لابسٹر ٹو مدر. کیا میں یہ کیکڑا امی کو دے کے آ سکتا ہوں؟ ہی آسک، اس نے پوچھا. اسمائلنگ پراؤڈلی، اور بڑے فخر سے مسکراتے ہوئے اس نے کہا. ہی مینیجڈ ٹو ہولڈ اٹ but suddenly the lobster hit him with its tail. He managed to hold it. اس نے مینیج کر لیا تھا، پکڑ لیا تھا مطلب لابسٹر کو. but it suddenly، لیکن اچانک لابسٹر نے اپنی دم سے اس کو مارا. hit him، دم اس کو ماری. Jack got so angry. جیک کو اتنا غصہ آیا that he picked up a stone and killed it.
جیک کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو مار ہی دیا. Why did you kill the animal with such hate? asked the pastor. تو اس کے ابو نے پوچھا کہ تم نے اس جانور کو اتنے غصے میں کیوں مارا ہے. But it bit me, said Jack. تو جیک نے کہا کیونکہ اس نے مجھے کاٹ لیا. Don't you know that it was only trying to protect itself? asked the pastor. تو اس کے باپ نے اس کو سمجھایا کہ تم نہیں جانتے کہ اس جانور نے تو اپنے آپ کو بچایا ہے. The boy promised to be kinder and to control his anger in the future. تو جب اس کے باپ نے اس کو سمجھایا کہ اس میں اس جانور کی کوئی غلطی نہیں ہے، تم اس کو جب پکڑے تھے اس نے تو اپنے آپ کو بچایا ہے، اس وجہ سے اس نے تمہیں مارا ہے. تو لڑکے کو یہ سمجھ آ گئی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، بلکہ اچھا بہیو کروں گا اور اپنے غصے پہ قابو کروں گا. Then he proudly gave the lobster to Elizabeth. اور پھر بڑی ہی فخر سے اس نے یہ لابسٹر کیکڑا اپنی ماں کو جا کے دیا. This will make dinner more delicious, he said. اور اس نے کہا کہ یہ ڈنر اور مزے کا ہو جائے گا اس سے. I have made soup. میں نے سوپ بنایا ہے. So we already have a good dinner, she said. تو اس نے کہا کہ میں نے سوپ بھی بنایا ہوا ہے تو ہمارے پاس پہلے سے بہت اچھا ڈنر ہے. اس نے کہا. تو بچوں یہ دیکھیں، یہ جیک ہے اور اس کی ٹانگ کے ساتھ ایک کیکڑا چپکا ہوا ہے. جب یہ سمندر میں گیا تھا تاکہ یہ کھانے کے لیے کچھ شیل فش لے کے آئے تو ایک لابسٹر اس کی ٹانگ کے ساتھ کلیپس ہو گیا تھا. لیکن جب اس کے والد نے کہا کہ تم یہ ڈھونڈ کے لائے ہو کھانا تو وہ بڑے فخر سے مسکرانے لگا اور اس نے کہا کہ ہاں یہ کیوں نہیں، یہ میں اپنی امی کو جا کے دے آتا ہوں. تو پھر جب لابسٹر نے اس کو دم سے مارا تو اس نے لابسٹر کو پتھر سے مار ہی دیا. لیکن اس پیج پہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بے زبان جانوروں کو مارنا نہیں چاہیے اور اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ ہر جانور اپنے آپ کو بھی بچاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہی بچا رہا تھا. تو اس لڑکے کو سمجھ آ گئی اور اس نے کہا کہ میں آئندہ اپنے غصے پہ کنٹرول کروں گا. ہاں جی، تو آگے پڑھتے ہیں ہم. Let's save the lobster for breakfast. چلو اس کیکڑے کو بچا کے رکھتے ہیں ناشتے کے لیے. I saw some oysters but don't want to get my feet wet, said Ernest. ارنسٹ نے کہا کہ میں نے کچھ آئسٹر بھی دیکھے تھے، سیپیاں بھی دیکھی تھیں. یہ بھی ہوتے ہیں، کھانے کے لیے ہوتا ہے، فش کی طرح ہی ہوتا ہے. یہ بھی ایک سمندری خوراک ہے جو کہ جیسے ہم کھاتے ہیں فش وغیرہ اور کیکڑے کھاتے ہیں انگریز اور کریبس کھاتے ہیں، اسی طرح آئسٹرز بھی کھائے جاتے ہیں. تو ارنسٹ نے کہا کہ مجھے کچھ آئسٹرز نظر آئے تھے لیکن میں اپنے پاؤں گیلے نہیں کرنے چاہتا. Well son, you will have to, said the pastor. لیکن پاسٹر نے کہا کہ بیٹا تمہیں ایسا کرنا پڑے گا. Well son, اچھا بیٹے. You will have to, تمہیں کرنا پڑے گا. We must all work together. ہم سب کو مل جل کے کام کرنا پڑے گا. Even if this means wet feet or dirty hands. بجائے اس کے کہ ہمارے ہاتھ گندے ہو جائیں گے اور ہمارے پاؤں گیلے ہو جائیں گے اور ہمارے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، ہمیں مل جل کے کام کرنا پڑے گا. کیونکہ ایک فیملی ہوتی ہے، اس میں سب مل جل کے کام کرتے ہیں، تبھی جو ہے وہ کام آسان ہوتا ہے. اگر ایک بندہ ہی کام لگا رہے اور باقی آرام سے بیٹھے رہیں تو کام بہت مشکل ہو جاتا ہے اور لمبا ہو جاتا ہے. لیکن اگر مل جل کے سب کام کریں گے تو سب خوشی سے اپنا کھانا بھی ٹائم پہ کھا سکیں گے اور اسی طرح مل جل کے اپنا اچھا ٹائم بھی گزار سکیں گے. اور بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، میرے پاؤں گیلے ہو جائیں گے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں مل جل کے کام کرنا چاہیے. A little later, کچھ دیر کے بعد Ernest came back with oysters. تو ارنسٹ واپس آ جاتا ہے آئسٹرز لے کے. As well as salt he found on a rock. اور ساتھ ہی کچھ نمک جو کہ اس کو پتھر پہ ملا تھا. Look at this, he said. اس نے کہا یہ دیکھو salt، نمک. Unfortunately the salt was mixed with dirt. بدقسمتی سے نمک کے اندر مٹی بھی تھی. However, Elizabeth added some fresh water and then poured the liquid through a cloth to separate the salt from the dirt. تو الزبتھ نے کیا کیا کہ کچھ تازہ پانی اس نمک میں ڈالا اور اس کو پور کر دیا، ایک کپڑے سے گزار دیا. تو اس سے یہ ہوا کہ فلٹریشن ہو گئی، سالٹ جو ہے وہ اوپر رہ گیا. کلوتھ ٹو سیپریٹ دا سالٹ فرام دا ڈرٹ.
سالٹ جو ہے سالٹ پانی کے ساتھ مل کے نیچے چلا گیا کپڑے کے اور صرف مٹی جو ہے وہ کپڑے کے اوپر رہے گی. اس پروسیس کو کہتے ہیں فلٹریشن. یہ آپ نے سائنس میں بھی پڑھا ہوگا بچوں, یا اگر نہیں پڑھا تو اب آپ ایکسپیریمنٹس کریں گے, اس میں آپ دیکھیں گے فلٹریشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ کپڑے سے کوئی بھی چیز فلٹر کرتے ہیں تو جو ڈرٹ پارٹیکلز ہیں وہ اوپر رہ جاتے ہیں اور جو لیکوڈ ہے کپڑے سے گزر کے نیچے آ جاتا ہے. تو اس طرح جو پانی ہے اور سالٹ ہے وہ کپڑے سے گزر کے نیچے آ گیا اور جو ڈرٹ پارٹیکلز ہیں وہ کپڑے کے اوپر ہی رہ گئے. Why don't we just use sea water rather than go to all this trouble? asked Jack. تو جیک نے کہا کہ ہم سمندر کا پانی ہی کیوں نہیں استعمال کر لیتے اتنا مشکل کام کرنے کے بجائے. Sea water is bitter and would spoil our dinner. Explained the pastor. تو پاسٹر نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے اور اس سے ہمارا کھانا خراب ہو سکتا ہے. As the family waited for Fritz to return from hunting, they wondered what they would use for the spoons. اب یہ فیملی جو تھی یہ کس کا انتظار کر رہی تھی؟ کھانا تو انہوں نے بنا لیا تھا, یہ انتظار کر رہی تھی فرٹز کا تاکہ وہ شکار پہ گیا ہوا تھا, اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی حیران ہو رہے تھے, یہ بھی سوچ رہے تھے کہ وہ چمچ کس چیز کو بنائیں گے. ٹھیک ہے. I wish we had some coconuts, said Ernest. ارنسٹ نے کہا کاش میرے پاس کچھ ناریل بھی ہوتے. We could use them as bowls. تو جو ناریل کے چھلکے ہوتے ہیں وہ کافی مضبوط ہوتے ہیں, تو اس نے یہ سوچا کہ ہم ان کو پیالے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. Wishing won't get you anywhere, said the pastor. Have you got any other ideas? اس نے کہا کہ ابھی تم اس ٹائم یہ جو وش کر رہے ہو یہ تمہیں کہیں نہیں لے کے جانے والا, تمہارے پاس کچھ اور آئیڈیاز ہیں تو وہ بتاؤ. پاسٹر نے کہا We could use oyster shells for spoons. تو اس کے پاس آئیڈیا تھا, اس نے کہا کہ ہم آئسٹر شیلز کو چمچ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. سجیسٹڈ ارنسٹ. ارنسٹ نے یہ مشورہ دیا. ایوری ون ایگریڈ دیٹ دس واز اے ویری گڈ آئیڈیا. سب کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا. سو ارنسٹ سیٹ آف ٹو کلیکٹ مور آئسٹر شیلز. تو ارنسٹ جو تھا وہ دوبارہ سے اور شیلز لینے چلا گیا. سیونگ دا بیسٹ ون فار ہمسیلف. اور جو سب سے اچھی اس کو لگی وہ اس نے اپنے لیے رکھ لی. جیک ٹرائی ٹو اوپن دا شیلز بائی بینگنگ دیم آن دا گراؤنڈ. جیک نے جو شیلز اکٹھے کیے تھے اس نے دیوار پہ مارنا شروع کر دیا تاکہ وہ شیلز اوپن ہو جائیں, گراؤنڈ پہ سوری. بٹ ود نو سکسیس. لیکن اس سے کوئی بھی نہیں ٹوٹا, کوئی بھی شیل اس سے کھلا نہیں. ہز فادر شوڈ ہم ہاؤ ٹو میک دیم اوپن بائی پٹنگ دیم نیئر دا فائر. تو اس کے والد نے اس کو ایک طریقہ بتایا کہ شیلز کو کیسے کھولتے ہیں. ان کو اگر آگ پہ رکھ دیے جائے یا آگ کے پاس رکھ دیے جائے تو ہیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ شیلز کھل جاتے ہیں. دا ہیٹ ول میک دا آئسٹرز اوپن. یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ہیٹ کی وجہ سے آئسٹرز اوپن ہو جاتے ہیں. ہی سیڈ. اس نے کہا جیک ایٹ ہز فرسٹ آئسٹر. یک. جیک نے اس نے اپنا پہلا آئسٹر جب چکھ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو بالکل ٹیسٹی نہیں ہے. ٹیسٹ ہاریبل, یہ تو بہت ہی عجیب سا ذائقہ ہے. ہی سیڈ ان ڈسگسٹ. اس نے ایک برا سا منہ بنا کے کہا کہ یہ تو بہت بد ذائقہ ہے. لیٹر بعد میں فرٹز ریٹرن فرام ہنٹنگ ود اے اسمال اینیمل. فرٹز بھی واپس آ گیا تھا شکار سے اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا جانور تھا. آئی ریمبر ریڈنگ اباؤٹ دس اینیمل. اس نے کہا کہ مجھے یاد ہے میں نے اس جانور کے بارے میں پڑھا ہوا ہے. سیڈ ارنسٹ. ارنسٹ نے کہا اٹس این اگوٹی. یہ اگوٹی ہے اس کا نام. یس اٹس این اگوٹی. دا پاسٹر ایگریڈ. پاسٹر نے کہا کہ ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو, اس کا نام اگوٹی ہے. اٹ از اے فاسٹ اینیمل اینڈ لیوز انڈر دا گراؤنڈ اینڈ ایٹس فروٹ اینڈ نٹس. یہ ایک بہت تیز جانور ہوتا ہے اور یہ گراؤنڈ کے اندر رہتا ہے, انڈر گراؤنڈ رہتا ہے اور کیا کھاتا ہے؟ فروٹ اور نٹس کھاتا ہے. از اٹ ٹیسٹی. کیا یہ مزیدار ہوگا؟ آسکڈ جیک ہو واز آلویز ہنگری. جیک جو کہ ہمیشہ اس کو بھوک لگی رہتی ہے اس نے پوچھا کہ کیا یہ مزیدار ہوگا؟ نو آئی ایم افریڈ ناٹ. اٹ میٹس ہز ہارٹ اینڈ ڈز ناٹ ٹیسٹ ویری نائس. اس نے کہا کہ بالکل بھی نہیں. پاسٹر نے کہا کہ بالکل بھی نہیں, یہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے اور ٹیسٹی بھی اتنا نہیں ہوتا. آفٹر ڈنر. رات کے کھانے کے بعد دے ہرڈ دا ڈاگ snarling. They were attacking the agouti. رات کے کھانے کے بعد انہوں نے یہ سنا کہ ڈاگز جو تھے وہ کافی غصے میں تھے اور اگوٹی پہ اٹیک کر رہے تھے, اگوٹی پہ حملہ کر رہے تھے. The family rushed to save it, but it was too late. فیملی نے بڑی کوشش کی کہ اگوٹی کی جان بچا لیں لیکن انہوں نے بہت دیر کر دی تھی. Fritz was so angry that he started screaming at the dogs and kicking them. Fritz کو اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ اس نے ڈاگیز پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ان کو ٹانگیں مارنی شروع کر دی. Why are you behaving like this? yelled the pastor to the boy.
تو پاسٹر نے غصے میں بولا کہ تم ایسے کیوں رویہ اختیار کر رہے ہو ان کے ساتھ. The dogs are just hungry and do not know any better. ڈاگی جو تھے ان کو بس بھوک لگی ہوئی تھی اور انہوں نے وہی کیا جو ان کو بہتر لگا, مطلب ان کو بھوک لگی ہوئی تھی, انہوں نے کھا لیا. The boy stopped immediately and hung his head in shame. But father is so unfair, he protested. The boy stopped immediately and hung his head in shame. لڑکا فوراً رک گیا اور اس نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا. But father, it's so unfair, he protested. اس نے لیکن کہا کہ والد صاحب یہ اچھا نہیں ہوا. That's nature way, my son. میرے بیٹے یہی قدرت کا قانون ہے. Said the pastor in a quiet voice. پاسٹر نے بڑے اچھے لہجے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی. I guess you will find that out in time. مجھے امید ہے کہ تم یہ آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گے. فائنڈ آؤٹ, سمجھ جانے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی یا آپ جان لو گے ٹائم کے ساتھ ساتھ. جی تو پیارے بچوں, یہ آج کا چیپٹر بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے. تو اس میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سب فیملی کو مل جل کے کام کرنا چاہیے, جیسے کہ اس فیملی میں سب مل جل کے کام کر رہے ہیں. کوئی لکڑیاں لینے گیا ہوا ہے, کوئی شکار پہ گیا ہوا ہے, اور کوئی جو ہے وہ شیلز لینے گیا ہوا ہے, کوئی آسٹرز لے کے آیا ہے. اس طرح اور والد جو تھے ان کے وہ اچھی چیزیں ان کو سکھا رہے تھے اپنے بچوں کو کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا بلکہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے. اور اسی طرح وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کہ وہ چیز کھانا ڈھونڈ رہے ہیں اپنی فیملی کے لیے, اسی طرح ڈاگس کو بھی بھوک لگی ہے, وہ بھی اپنے لیے کھانا ڈھونڈ رہے ہیں. لابسٹر کو بھوک لگی ہوئی ہے, وہ بھی اپنے لیے کھانا ڈھونڈ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے. تو یہ قدرت کا قانون ہے کہ ہر انسان, ہر جانور اپنے لیے کھانا ڈھونڈتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے, خطرے سے بچاتا ہے. تو پیارے بچوں, آپ کو اگر اچھی سمجھ آئیے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بائے بائے.